Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and Assalamu alaikum in the series of my lectures. Dear students, हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक उर्दू लिटरेचर से लिया गया है, जो कि बिलखुसूस पोस्ट मास्टर्स एजुकेशन का एक टॉपिक है। एमफिल पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स जो कि उर्दू अदब की मुख्तलिफ इस्तिलाहात पढ़ रहे होते हैं, तो इस्तिलाहात के दौरान ये टॉपिक बड़ा ही अहमियत का हामिल है, जिसे तदवीन कहा जाता है। यूँ तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में जिस कदर मुमकिन हो आसानी से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ। तो बग़ैर ताख़ीर किए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तदवीन का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। यूँ तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी मानी तालीफ़ करना, जमा करना, तरतीब करना, इकट्ठा करना, यकजा करना वगैरह के हैं। मगर इसके इस्तिलाही मानों को अगर देखा जाए तो ये एक अदबी इस्तिलाह भी है। जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह है और ये एक तहकीक की शाख भी है, जिसमें मुख्तलिफ नुस्ख़ों, मखतूतात के ज़रिए मतन को दुरुस्त किया जाता है। मज़ीद बरा तदवीन से मुराद किसी ख़ास मतन की बाज़ियाफ़्त, इसकी तसीह और तरतीब है। यानी मतन तो पहले ही मौजूद होता है, वो फ़र्ज़ कीजिए गुम गया, तो उसको गुमनामियों से निकाल कर किसी ख़ास मतन को सामने लाने के लिए मुसन्निफ़ के मतन से करीब तर मतन की नोक पलक दुरुस्त करना तदवीन कहलाता है। जैसे कि मौलवी अब्दुल हक ने सबरस को दरियाफ्त किया और फिर इसको मुरतब किया। जैसे कि अदब के स्टूडेंट्स जानते हैं, सबरस एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और मौलवी अब्दुल हक की उसके बारे में बड़ी ही नाकाबिल फरामोश और गरा कदर खिदमात हैं। तो उन्होंने इसको ढूंढा और फिर आवाम तक मुरतब करके लाए। यहाँ पर सबरस की तारीफ़ में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो फिर डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी। डॉक्टर ज्ञानचंद उर्दू ज़बान के एक माहिर गुज़रे हैं। उनके मुताबिक यूनानी और लातीनी नुस्ख़ों की सबसे पहले तदवीन हुई, क्योंकि ज़्यादातर इल्म भी इन्हीं ज़बानों में मौजूद था, तो तदवीन का काम भी यहाँ पर पहले हुआ। दूसरे नंबर पर संस्कृत के मतन की तदवीन की गई। संस्कृत, ड्रिविडियंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, यूज़ीही एम्पायर और गुप्ताज एम्पायर, ये पुरानी तहज़ीब हैं जो कि इस बरे सग़ीर के इलाक़े में रहीं और संस्कृत ज़बान के ज़ेर असर थीं। तो लिहाजा यहाँ पर भी तदवीन का काम होता रहा। चूँकि संस्कृत ज़बान बहुत बड़ी ज़बान है, ये हिंदी और ब्राह्वी और बहुत सारी तमिलनाडु और उर्दू के अल्फाज ये सारे संस्कृत से ही मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा इसके नुस्ख़ाजात की भी तदवीन की गई। तीसरे नंबर पर उनके मुताबिक अरबी, फ़ारसी और उर्दू में फिर तदवीन का काम भरपूर तरीके से किया गया। और यही वजह थी कि उर्दू में तदवीन के काम के ज़रिए रमूज़ व औक़ाफ़ को भी
متعارف کروایا گیا۔ اردو زبان میں تدوین کا کام سمجھنے سے پہلے ہم عربی اور خاص طور پر قرآن کی تدوین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی میں مندرجہ ذیل میں ایک مثال دوں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تدوین کا سارا متن بڑے آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، لہذا جس طرح نزول وحی کے وقت قرآن نازل ہوا تھا، آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی قرآن اسی صورت میں موجود ہے۔ مگر اکثر صاحبان اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد موجود نہ تھی، اور قرآن کی پہلی آیت بھی جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیم کے متعلق ہی لے کر آئے، تو لہٰذا جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ حصہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر کاتبین وحی جو صحابہ کرام تھے جن کی ڈیوٹی کاتبین وحی کے طور پر لگائی گئی تھی، ان کو دریافت فرماتے تھے، ان کو بلواتے تھے اور وحی کی کتابت کا سلسلہ کروایا جاتا تھا۔ لہٰذا اس تدوین قرآن کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جسے دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن پاک مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک، پہلی آیت تعلیم کے حوالے سے اور آخری آیت دین کی تکمیل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا اس میں کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کی 2 ترتیبیں بنتی ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ترتیب نزولی اور نمبر 2 ترتیب توظیفی۔ نزولی جس طرح قرآن مجید نازل ہوا، یعنی کہ آیات کی شکل میں، کبھی کبھی 1 2 یا 2 سے زائد آیات نازل ہوا کرتی تھیں، کبھی کبھی پورا سورہ مبارکہ نازل ہو جایا کرتا تھا۔ اور نمبر 2 ترتیب توظیفی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آیت نازل ہوا کرتی تھی حفاظ کو طلب فرماتے تھے اور ان سے ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ اندراج کیا جائے، مطلب کون سی آیت کہاں پر لکھنی ہے، یہ اس کی ترتیب توظیفی تھی۔ مختلف اشیاء پر قرآن کی کتابت ان دنوں میں کی گئی، جن میں بڑے بڑے پتھروں کی سلیں، چمڑے کے پارچہ جات، کھجور کی بڑی بڑی شاخیں، درختوں کے پتے، اونٹ کے شانے کی بڑی والی ہڈیاں وغیرہ جیسی اشیاء تھی جن کو کہ قرآن کی لکھائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسرا دور جسے دور صدیقی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق یعنی خلیفہ راشد اول کا دور تھا۔ بہت سارے فتنوں نے جنم لیا اور بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعویٰ داران بھی پیدا ہو گئے۔ ان کا قلع کما ہوا الحمدللہ۔ ان فتنوں کو ختم کیا گیا۔ اس امر میں جنگ یمامہ اہم ترین معرکہ تھا، جس میں بہت سارے کاتبین وحی اور حفاظ کرام شہید ہوئے، اور ایک اندازے کے مطابق 70 سے زائد حفاظ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ راشد دوم تھے کے مشورے سے
اس کام کی تکمیل کے لیے ایک نگران کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کے نگران زید بن ثابت تھے، جو کہ خود بھی حافظ قرآن تھے، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جن حضرات کے پاس قرآن کے جو نسخے اور جو بھی حصہ جات ہیں جزیتاً یا کلیتاً، وہ مسجد نبوی میں پہنچائیں۔ مزید یہ کہ تصدیق کے لیے 2 گواہ بھی درکار ہوں گے تاکہ اس کام کو مکمل کیا جائے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ اس کام میں لگا، لہذا یوں ایک مرتب قرآنی نسخہ تشکیل پایا۔ جیسے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ مختلف اشیاء پر لکھا گیا تھا، اب ایک مرتب نسخہ تشکیل پا چکا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، اور پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی اور ام المومنین حضرت حفصہ تک پہنچا۔ اس کے بعد تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تدوین قرآن کے حوالے سے تیسرا دور بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دور خلیفہ راشد سوئم حضرت عثمان غنی ذو النورین کا دور ہے۔ اس بابت ان کے کارہائے نمایاں ہیں۔ ان کا ایک لقب جامع القرآن بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اسلامی ریاست جو کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بہت پھیل چکی تھی، اور عرب میں رہتے ہوئے مختلف لہجوں میں عربی بولا کرتے تھے، لہٰذا وہ قرآن بھی اپنے اپنے لہجوں میں قرأت کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف لہجوں کو جمع کروایا، اور مختلف لہجوں کے جو قرأت کے نسخہ جات تھے ان کو نظر آتش کروا کر صرف اور صرف قریشی لہجے کو رہنے دیا۔ اب قریشی لہجے کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نازل بھی قریشی لہجے میں ہی ہوا تھا، لہذا یوں تیسرے دور کا اختتام ہوا۔ چوتھے دور کی تدوین میں سب سے اہمیت کی حامل حرکت یہ کی گئی کہ قرآن میں رموز و اوقاف کا اندراج کیا گیا، جیسے کہ آیات، رکوع اور پاراجات کی علیحدہ علیحدہ ترتیب بنائی گئی۔ اب اس بابت اختلاف ہے۔ چند ایک ناقدین کا یہ خیال ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف کا تھا، جبکہ دیگر اس کارنامے کو ابو الاسود سے منسوب کرتے ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی تھے، واللہ عالم۔ اور یوں قرآن مجید کی تدوین کا کام مکمل ہوا۔ تو یہ ان 4 ادوار کو یہاں پر تذکرہ کرنا آپ کو بطور مثال سمجھانا تھا کہ تدوین کسے کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب تک تدوین کے حوالے سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ضرور بیٹھ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے اختتام تک آپ تدوین اور متن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ مندرجہ بالا مثال کے سہارے سے اب ہم اردو تدوین کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اصول تدوین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اہمیت پر نظر ڈالی جائے گی، اور پھر آخر میں ہم متن کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق، جو کہ اردو ادب کا ایک نمایاں نام ہے، تدوین کے معنی مرتب کرنا، اشاعت کے لیے تیار کرنا، یا پھر اس کی نظر ثانی کرنا ہے۔ کسی اخبار، رسالے یا دوسری مطبوعہ مواد کی اشاعت کی نگرانی اور اس سلسلے میں ضروری ہدایات دینا بھی تدوین میں ہی شامل ہے۔ جب کبھی بھی تدوین کا ذکر آئے گا تو متن کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا
متن کے بارے میں یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ متن کے حوالے سے متن کو بیان کرنا اس حد تک ضروری ہے کہ متن ہی اصل حقیقت ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آگے کام بڑھایا جاتا ہے۔ متن پر کیا جانے والا کام ہی تدوین کہلاتا ہے۔ تو اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ متن کیا ہے؟ اس سلسلے میں گیان چند کا خیال یہ ہے کہ تدوین کے لیے وہ تحریر جس کو کوئی ترتیب دینا چاہے متن کہلاتا ہے۔ متن بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ فیروز اللغات میں اس کا مطلب کتاب کی اصل عبارت ہے، لہذا کوئی بھی تحریر خواہ کاغذ پر ہو یا پھر پتھر، لکڑی، دھات یا چمڑے وغیرہ کے ٹکڑے پر لکھی گئی ہو، متن ہی کہلائے گی۔ اس کی شکل مخطوطات، ملفوظات، بیاض، خطوط اور تذکروں پر ہو سکتی ہے۔ باغ و بہار کی طرح کی مکمل داستاں ہو یا پھر غالب کا ایک خط۔ متن کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے تحریر ہونی چاہیے۔ اب یہ تحریر قدیم ہو یا جدید، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، لوک داستانیں، اس کے علاوہ بازبانی، تقاریر، مرفوضات، اقوال وغیرہ وغیرہ متن کے زمرے میں نہیں آتے۔ اب ہم ذرا اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور متن اور تدوین کو ادبیات کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادبیات میں متن کو جاننے کے لیے اور اس میں معنی تلاش کرنا اور پھر اس کو صحت کے ساتھ ترتیب دینے کو تحقیق میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس لیے ادبی تحقیق اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مناسب اصطلاح متن، تنقید یا درست طور پر تدوین متن ہے۔ تدوین یوں ہی نہیں ہو جاتی، بلکہ ماہرین لسانیات اور ماہرین اردو نے اس کے لیے چند ایک اصول وضع کر رکھے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل میں ہیں۔ نمبر 1، ممکن الحصول نسخوں سے استفادہ حاصل کرنا۔ جس بابت، جس شے کی نسبت سے تدوین کی جا رہی ہے، جس مطبوعہ کی تدوین کی جا رہی ہے، جس متن کی تدوین کی جا رہی ہے، اس کے جتنے نسخہ جات، اویلیبلٹی آف ریسورسز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اویلیبلٹی آف کانٹیکسٹ کی بھی فریز استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثال میں دیکھا کہ چمڑوں پر بھی لکھے گئے تھے، پتھروں پر بھی لکھے گئے تھے، مختلف لہجوں میں بھی لکھے گئے تھے، تو جس قدر ممکنات ہوں ان نسخوں کو حاصل کرنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مزاج کا تحقیق آشنا ہونا، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ شروع کیا اور ختم کرنے کی جلدی نہیں، بلکہ جس چیز کی تدوین کی جا رہی ہے اس کو بھرپور تحقیق سے آگے پہنچانا۔ مصنف، کاتب اور ناقل کا امتیاز، مصنف کون ہے، کاتب کون ہے، ناقل کون ہے، نقاد کون ہے،
اور اس قسم کے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے کردار ہیں، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، ان کی علیحدہ علیحدہ تفصیل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ خطاطوں کے تذکروں سے فائدہ اٹھانا، اس بابت جتنی خطاطیاں، جتنی لکھائیاں ہو چکی ہیں، جتنی بات کی جا چکی ہے، ان کو ضرور مد نظر رکھنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا۔ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عہد بعہد زبان کی پہچان۔ چونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ افراد اور افراد کی ترجیحات بدلتی جاتی ہیں اور زبان نئے نئے الفاظ اختیار کرتی جاتی ہے، یوں گویا پرانے الفاظ ناپید ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پرانی اردو میں غالب کے خطوط میں دیکھتے تھے، لکھا جاتا تھا زنہار باور نہ کیجو۔ آج کل ایسا نہیں لکھا جاتا، آج کل لکھا جاتا ہے بالکل بھی ایسا خیال مت کیجیے گا، یا بالکل بھی ایسا مت سوچنا، اور جیسے دیگر الفاظ۔ تو مختلف ادوار کے، مختلف عہد کے الفاظ کی زبان کی پہچان ہونا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ تدوین کا کام بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ طرز املا سے واقفیت، جو طرز تحریر ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ مخطوطہ شناسی، یعنی کہ کاغذ اور سیاہی کی قسم کی استعمال، یعنی کہ قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، ان کی بابت بھرپور معلومات ہونا کہ کوئی مخدوش حالت میں کتاب ہے، کوئی ضعیف حالت میں نسخہ ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس سے قریب تر نتیجہ اخذ کرنا۔ یادداشت یا سماعت پر بھروسے سے ہرگز گریز، کیونکہ انگریزی کی ایک مثال بھی ہے کہ a dull pencil is better than a sharper mind۔ تو یادداشت دھوکہ دے سکتی ہے تحریر کی نسبت، تحریر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مفصل مقدمہ تحریر کرنا، یہ تو اکثر ہم ادب میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لکھاری گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب سے ماقبل دوسری کتاب لکھ ڈالی اس کے مقدمے پر، تو مقدمہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت واضح کر کے اور لیکچر کو وائنڈ اپ کریں، چونکہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال بہت ساری اشیاء یہاں پر سمجھانی ضروری تھی۔ موجودہ زمانے میں تدوین کے مسائل کا احساس کر لیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے، اور یہ جاننا پڑتا ہے کہ تحقیق کی طرح سے تدوین کے بھی مخصوص مسائل ہیں۔ آداب مروجہ کے حوالے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تحقیق اصل چیز ہے اور تدوین تحقیق ہی کی ایک شق ہے، اور یہ ایک معمولی سا کام ہے۔ بعد میں یہ تسلیم کیا گیا کہ جب تک قدیم تصنیفات کے معنی کو اصل وقت تک تحقیق کی گتھیاں سلجھ نہیں سکتی، اگر اصول تدوین سے کام نہ لیا جائے اور زبان اور ادب کے ارتقاء کا صحیح طرح سے سامنے آنا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تحقیق اور تدوین ایک ہی چیز ہے، تحقیق کو امپورٹنس دی جاتی تھی، تدوین کو اس کا ایک ذیلی حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت نے سمجھایا کہ نہیں، تحقیق کی گتھیاں سلجھانے کے لیے تدوین کے اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ناقدین لسانی مباحث کی طرف متوجہ ہیں اور لسانیات کو ایک مستقل فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے،
اور لسانی جائزوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اس لیے قدیم متنوں کی تصحیح کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح لسانی جائزوں کے لیے صحیح متنوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ غلط اندیشوں کا خطرہ لاحق رہے گا۔ اختتامی طور پر میں یہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیکچر کے ذریعے سے ہم نے اصطلاح تدوین کو بیان کرنے کی کوشش میں تدوین کی تعریف، تدوین کے مختلف مطالب اور تدوین کے مرتب کردہ اصول اور اس کی تدوین قرآن سے مثالوں سے پڑھ کر یہ سیکھا کہ تدوین باقاعدہ سے ایک اصطلاح ہے، اور یہ ایک علیحدہ اصطلاح ہے جس کا جاننا، سیکھنا، سمجھنا ادب کو سیکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ تحقیق کی ایک شکل ہے، ایسا ہرگز نہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اصطلاح تدوین اس کو سننے کے بعد آپ کے لیے کافی آسان ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں نے مختلف اساتذہ کرام سے پوچھ کر، مختلف لٹریچرز کی اسٹڈی کر کر، کچھ اپنی سیلف اسٹڈی کی بیس پر، انٹرنیٹ سے مواد دیکھ کر ایک یہ لیکچر کمپائل کیا، جس سے امید کرتا ہوں کہ میرے سامعین کو تدوین سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں ہرگز یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اس ایک لیکچر سے تدوین کی اصطلاح کو مکمل طور سے سمجھ چکے ہوں گے، البتہ میرا یہ گمان ہے کہ اب جب آپ تدوین کو پڑھیں گے اس لیکچر کو سننے کے بعد، تو تدوین آپ کے لیے، تدوین اور متن بہت ہی آسان ہو چکا ہوگا۔ اگر لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں، اور ٹائم ٹو ٹائم چینل کو ریویو کرتے رہا کریں۔ اس چینل کے اوپر بہت سارا ریلیونٹ مٹیریل ہے، جس میں کہ اکنامکس، لا، انگلش، اردو، اور اس کے علاوہ میں آؤٹ ڈور ایک ٹریولر ولاگر بھی ہوں کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ کسی ایسی انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔